मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। टेंशन में, कंफ्यूजन में, क्योंकि डिबेट अगर करने पर आ गए ना तो फिर सिखों की अपनी ये राय है। सिख कहते हैं बाल बढ़ाओ, बगलों के बाल भी बढ़ाओ, ज़ेरे नाफ बाल भी बढ़ाओ। वो एक अपनी दलील देते हैं। वो कहते हैं कि भाई जब हम पैदा हुए थे तो नेचर तो यही है ना कि बाल जब होते हैं उगने हैं तो उगने दो उनको। मैंने वो बयान किया, एक सिख ने मेरे खिलाफ एक क्लिप रिकॉर्ड करवा दिया कि भाई इस्लाम में जो बालों के सफाई का हुक्म है वो तो इसलिए कि वहाँ पानी वानी का इंतज़ाम अरब के सहराओं में कम इंतज़ाम होता था, तो इसलिए, वरना वगैरह वगैरह। भी मेरा मकसद किसी पे तंज करना नहीं है। तो उनकी अपना एक कॉन्सेप्ट है। एक हिंदू का इंटरव्यू आया था, शुक्र है इंटरव्यू के दौरान सामने को किसी ने मेज रख दी थी। उनका यह था कि हम चूंकि बरहना पैदा होते हैं तो जो इंसान की नेचर है वो बरहना रहना ही है। ये कपड़े बाद में आपने ऐड किए, ये नेचुरल नहीं है, तो नेचर से बगावत है। ये जैसे पैदा हुए, जो उन्होंने कहा अगर अल्लाह को लिबास पसंद है, खुदा को, भगवान को, तो कपड़े पहना के पैदा क्यों नहीं किया उसने? तो लेकिन अल्लाह का बड़ा फजल हो गया कि मेज सामने रखी हुई थी, वरना हमें बिल्कुल फितरत का असल हालत में मुशाहिदा करना पड़ता। और जाहिर है फिर नहीं करते मुशाहिदा, फिर ये बात भी आप तक कैसे पहुंचती। तो अकल इस्तेमाल करोगे भाई, हर आदमी के पास कुछ ना कुछ दलील है। तभी हमारा जो लिबरल तबका है ना, लिबरल तबका, इसको आप देखो, ये सारे अफलातून होते हैं इसमें। किसी पढ़े लिखे आदमी के पास बैठो ना जो मजहब को फॉलो नहीं करता, उसकी तकरीर सुनो, आपको लगेगा इससे बड़ा साइंसदान दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। दूसरे के पास बैठोगे, लगेगा इससे बड़ा साइंटिस्ट दुनिया में कोई फिलोसफर पैदा ही नहीं हुआ। तीसरे के पास बैठोगे, लगेगा इससे बड़ा फिलोसफर दुनिया में पैदा हुआ ही नहीं है। लेकिन एक चीज पर सब मुत्तफिक होते हैं जो मजहब को नहीं मानते, कि भाई शराब पीना कोई बुराई नहीं है, जिना करना कोई बुराई नहीं है, वालदैन को ओल्ड हाउस में जमा करा देना कोई बुराई नहीं है। तो इन चीजों पे, ये चीजें सब में क्या है, कॉमन है। इनके यहां अच्छे का मतलब मुस्कुरा के बात। एयर होस्टेस इनके यहां बहुत अच्छी होती है। एयर होस्टेस क्या होती है? और W11 का कंडक्टर बहुत गंदा होता है, वो तमीज से बात नहीं करता। वो 4K में सफर किया, 4K और 4J, पहले तो बहुत होता था सफर ना। 4J में आप सफर करो, अच्छाई और बुराई का अगर क्राइटेरिया है ना, तो 4J और 4K का ड्राइवर और कंडक्टर, आपका दिल करेगा दोनों पे फतवा लगाओगे, दोनों कहां जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे। ऐसे ऐसे चला रहा होता है, यूं कर खड़ा कर देगा कहीं बस को, तो पुलिस आएगी उसको चलाने के लिए, चलेगा ही नहीं। चलाएगा तो ऐसे चलाएगा कि आदमी कहेगा खिड़की से ना गिर जाए हम। लेकिन यही हाल आप जब एयर होस्टेस का देखते हैं, एयर होस्टेस में ऐसे नहीं होता भाई। एयर होस्टेस कंडक्टर W11 का वो पहले एक दफा तमीज से कहेगा आगे चले जाओ। भाई आगे जगह नहीं है, किधर घुसेड़ रहा है यार तू हमको? जगह होती है नहीं, वो कहेगा जाए। और कितनी मर्जी बस भरी हुई हो, एक दरवाजे से चढ़ेगा, हालांकि पांव रखने की जगह नहीं है। सबसे किराया लेते हुए जेब भी नहीं कटेगी। जेब कुतरे को पता है कि भाई इसकी जेब नहीं काटनी है मैंने, और अगले दरवाजे से उतर जाएगा। दिल धरने की जगह नहीं है, और आपको आगे घुसेड़ता रहेगा, घुसेड़ता रहेगा, घुसेड़ता रहेगा। तो कहीं अखलाक नजर नहीं आते। अखलाक एयर होस्टेस के पास है। 20 दफा भी आप बटन दबाएं, बेल बजाएं, एक दफा भी उसकी पेशानी पे लकीर नहीं आएगी, मुस्कुरा के बात करेगी। तो देखने में क्या है भाई, बहुत अच्छी। लेकिन मैं ये तो भी वो मिसालें दे रहा हूं ना कि अच्छाई बुराई। अभी तो मैं फिर अब बताऊंगा ना कि इस्लाम को अगर फॉलो करना है तो भाई इस्लाम की नजर में अच्छे और बुरे का मैयार वो नहीं है जो हमारी सोसाइटी में है, वो नहीं है। इस्लाम कहीं और से इब्तदा करता है अच्छे और बुरे होने की। तो आप मेरे भाई या तो इस्लाम को फॉलो करो या इस्लाम के अलावा को। हम नजरियाती तौर पर इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, हम इस्लाम को सिर्फ इतना फॉलो कर रहे हैं जितना कल्चर हमें इजाजत देता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सिर्फ इतना फॉलो किया जा रहा है जितना कल्चर में फॉलो करने की हमें कल्चर क्या करता है, परमिशन देता है।
جہاں کلچر اور اسلام ایک دوسرے کے اگینسٹ آ کے کھڑے ہو جائیں تو پھر ہم کلچر پہلے اسلام بعد میں. تو ہماری جو بھائی جو محنت ہو رہی ہے وہ یہ سمجھانے کے لیے ہو رہی ہے کہ اسلام کو کلچر پہ فوقیت دو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسلام آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے, کنفیوژن ختم کر رہا ہے آپ کی. جب ہم مسلمان, دیکھو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے, کوئی تعریف کی بات نہیں ہے, آپ بھی آنکھوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے. میں شراب الحمدللہ نہیں پیتا. کیوں نہیں پیتا بھائی؟ کبھی آپ نے اس کی گہرائی میں غور کیا؟ آپ بھی نہیں پیتے, آپ بھی نہیں پیتے, کبھی غور کیا کیوں نہیں پی رہے؟ اس لیے کہ ہمارے باپ دادا نے یہ بحث ہی نہیں کی کہ پینی چاہیے کہ نہیں پینی چاہیے. بھائی ہم مسلم ہیں, اس قرآن میں کیا ہے؟ حرام ہے, ختم. غیر مسلموں کا یہ بحث ہوتی ہے یار اگر پینے میں زیادہ پیو تو نشہ آتا ہے تو اس سے ٹکر کا خطرہ ہوتا ہے تو تھوڑی پی لو. یہ ان کے آئے نا بھائی, اتنی پیو تبھی. ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی پائلٹ کا بھی پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے کہ زیادہ تو نہیں پی لی. پتا چلا کہ جہاز لے جانا تھا آپ نے, سوئٹزرلینڈ لے کے جانا تھا اور آپ کوئٹہ میں اتار دیا آپ نے, کراچی میں اتار دیا آپ نے, لاہور میں اتار دیا آپ نے. اب کیا کریں, بہت سے چٹکلے بہت پرانے ہو گئے لیکن بار بار سنانے کا دل کرتا ہے. وہ ایک ٹریول ایجنٹ نے, پاکستان میں پیسے کھاتے ہیں نا ٹریول ایجنٹ, پہلے لانچ کے ذریعے جایا کرتے تھے, تو ایک آدمی نے ٹریول ایجنٹ کو پیسے دیے, بھائی مجھے تو قطر میں اتار دے یا مجھے جو ہے نا عمان میں اتار دے, عمان میں. تو وہ گھما کے نا سمندر میں گوادر پہ اتار دیا اس کو. اب سمندر میں جا کے نہیں پتہ چلتا کہاں رہے, ریگستان پہ اتارا, بولا اب تو خود ہی عمان نکل جا. اب وہ ریگستان میں عمان تلاش کر رہا ہے, یار ہے کدھر. ایک بندہ ملا کہ یار عمان کدھر, اس نے کہا پتہ نہیں, میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. اس نے کہا میں کہاں گھوم رہا ہوں. تو ہو سکتا ہے ٹریول ایجنٹ نے زیادہ پی لی ہو, کیا خیال. تو غیر مسلموں کے ہاں جو ہے نا کہ شراب بھائی ایکچولی اتنے تو ٹینشن ختم کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور اتنی لیگل ہے. ان کے ہاں حلال و حرام کا معیار کیا ہے کہ لیگل ہے. انلیگل نہ کی کرو, لیگل میں کوئی حرج نہیں ہے. جب گورنمنٹ نے آپ کو پرمیشن دی ہے تو لیگل ہے. ہم یہ کہتے ہیں بھائی, قرآن نے, حدیث میں آتا ہے, قرآن میں آتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, یہ پلید ہیں, یہ چیزیں ناپاک ہیں. ایک قطرہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے. پی کے آپ کو کچھ ہوتا ہو یا نہیں ہوتا ہو, ناپاک کپڑوں پہ لگے گی, نماز نہیں ہوگی. ایک فیصلہ سنا دیا کہ اس بحث میں نہیں پڑھو کہ اس کے پی کے ٹینشن ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. خدائی قانون ہے, خدائی قانون کے آگے آپ کو چونو چرا کی اجازت نہیں ہے. اور اللہ نے اتنی جگہ آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ سنا دیا نا, یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے کہ خدائی حکم کے آگے آپ کو پوچھنے کی اجازت نہیں ہے کہ کیوں. اللہ نے شیطان کو حکم دیا تھا نا سجدہ کرو, فرشتوں کو بھی حکم دیا, فرشتوں نے کر لیا. شیطان نے کیوں پوچھا تھا کہ نہیں پوچھا تھا؟ بھائی شیطان کو بھی اللہ نے کہا سجدہ کرو آدم کو, فرشتوں کو بھی کہا. فرشتے تو زیادہ افضل تھے اس لحاظ سے کہ نور سے بنے ہوئے, شیطان تو پھر تھوڑا آگ سے بنا ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے, فرشتوں نے سجدہ کر لیا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون, سب کے سب نے. شیطان نے نہیں کیا. شیطان نے کہا کہ جو جیسے آج کل جو ہمارا لبرل طبقہ ہے نا, جب شریعت کا کوئی حکم آتا ہے تو پھر وہ ایکچولی کر کے کہ ایکچولی داڑھی تو اس دور میں تھی, ایکچولی وہ تو یوں تھا, ایکچولی وہ جو تھا نا وہ جو موسیقی ناجائز ہے اسلام میں, ایکچولی وہ تو یوں تھی. اور پردہ تو ایکچولی اس وجہ جیسے غامدی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں, وہ ایکچولی کر کے پورا اسلام کا بیڑا 2-4 احکام رہ گئے ہیں آخر میں. جو جناب پروفیسر غامدی صاحب جس طرح کا اسلام مارکیٹ میں لا رہے ہیں نا, ایک آدھی ٹوپی چھوڑی سی رہ جائے گی ٹیشو پیپر, اور 2-4 بس چیزیں رہ جائیں گی, باقی پورا اسلام کیا ہو جائے گا, وہ سارا ایکچولی کر کے. ابھی ان کا لیٹسٹ فتویٰ آیا کہ نیل پالش لگی ہو تو بھی وضو ہو جائے گا. صحیح ہے نا. اور قیاس دیکھو کہاں سے کیا جا رہا ہے کہ موزوں پہ نبی نے مسح کیا ہے تو اس میں بھی مسح کر لیں آپ. بھائی قیاس کی شرائط ہوتی ہیں, قیاس میں یہ نہیں ہوتا کہ کہیں کی چیز اٹھا کے آپ کہیں لگا دیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ اصول فقہ جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے نا, اس میں قیاس کی شرطیں بتائی جاتی ہیں کہ قیاس کیسے کیا جاتا ہے, کن صورتوں میں جائز ہے, کن صورتوں میں ناجائز ہے. دلالت النص کیا ہوتا ہے, قیاس کیا ہوتا ہے, پوری ڈیٹیل ایسے ہی. ورنہ تو آپ کہیں کی بھی چیز اٹھا کے کہیں لگا دو آپ کہ جی وہ موزوں پہ جب مسح کیا ہے نبی نے تو
موزوں پہ تو 3 انگلیوں سے مسا کیا ہے, یوں کر کے, پورے موزے بھی گیلے نہیں کیے. تو کل کوئی پروفیسر اٹھے گا کہے گا کہ نیل پالش پہ آپ مسا بھی پورا ضروری نہیں ہے, ایک ناخن سے بھی یوں کر لیں تو بھی مسا کافی ہے, کیونکہ نبی نے تو 3 انگلیوں سے ساکس پہ مسا, جو چمڑے کے موزے یا اس ٹائپ کے جو بھی موزے ہوتے ہیں ان پہ اس طرح سے مسا, تو کوئی دکھ نہیں ہے. فتویٰ دیا تھا محترم نے کورونا کے دنوں میں کہ آپ ٹیلی ویژن پہ بھی اقتدا کر سکتے ہیں. بھائی آپ فتویٰ دینے سے پہلے سوچیں تو صحیح, ٹیلی ویژن پہ کیسے اقتدا ہوگی؟ جماعت تو تمام فقہا کا یہ فتویٰ ہے, اجماع ہے کہ صفوں میں اتصال ضروری ہے. جماعت اس کو تھوڑی کہتے ہیں کہ آدھے آدمی امریکہ میں آدھے یہاں. اب اس کا فتویٰ دیتے ہوئے انہوں نے سوچا نہیں, ایک بندے نے صحیح کلاس لی کہ انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب امام کھڑا ہوا ہے اسلام آباد میں اور آپ اقتدا کر رہے ہیں کراچی میں, تو کراچی بیت اللہ کے قریب ہے, اسلام آباد کیا ہے دور ہے. تو آن لائن میں تو یہ بھی صورت پیش آئے گی کہ مقتدی 1000 کلومیٹر آگے ہیں, 1500 کلومیٹر, اور امام 1500 کلومیٹر پیچھے ہے. تو یہ جو جدید فتوے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, اول نظر میں یہ بڑے اٹریکٹیو لگتے ہیں, لیکن یہ کھوکھلے ہوتے ہیں, ان کے پیچھے مضبوط بات نہیں ہوتی. تو یہ جو چلا آ رہا ہے نا سلسلہ پراپر, جب تک مفتی نہ بن جائے کوئی اس سے پہلے اس کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے. ہر فیلڈ میں ماہرین ہوا کرتے ہیں, اور یہ جو صحابہ کرام کے دور میں شروع میں تو یعنی وہاں بھی ایسا نہیں تھا کہ ہر ایک کو فتویٰ دینے کی اجازت ہو, چند مخصوص صحابہ تھے, پھر ان صحابہ میں ان کے تابعین میں مخصوص لوگ تھے, وہ تو مخصوص طبقہ ہی. لوگ کہتے ہیں نا دین پر کوئی اجارہ داری نہیں ہے, یہ مولوی ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. اجارہ تو ایسے تو میڈیکل سائنس پہ بھی کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, لیکن اجارہ داری نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہے ڈاکٹر بن جائے. آپ یہ کہیں کہ میڈیکل سائنس پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے لہذا جو چاہے صحت کے ٹوٹکے بیان کرنا شروع کر دے, یہ غلط ہے. اجارہ داری نہیں ہے, جو چاہے ڈاکٹر بن جائے تو بنے ڈاکٹر بھائی جو. تو اسی طرح دین پر, علم دین پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جو چاہے مفتی بن جائے, لیکن بنے تو صحیح, بنے بغیر فتویٰ دے گا وہ فتویٰ قابل قبول نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. کیا لے کے چل رہا تھا یار میں, وہ تو چل رہا تھا یا ایک خاص واقعہ بیان کر رہا تھا. ہاں وہ پینے کی مثال دے رہا تھا. دیکھو اسلام نے کیا کہہ دیا کہ شراب کیا ہے, اس کے کتنے فائدے ہوئے. اگر ایک قطرہ ہم اپنی عقل سے فیصلہ کرتے تو ایک ایک قطرہ پی کے پھر 2 پہ آتے, 2 پھر 4 پہ آتے, 4 پہ پوری بوتلیں چڑھاتے, کتنے بندوں کو ایکسیڈنٹ میں مار دیتے. ایک شرابی نے شراب پی ہوئی تھی, فائر بریگیڈیئر میں تھا وہ, فائر بریگیڈ میں تھا وہ, تو آگ لگی کہیں, اس نے پی بھائی. اس نے بولا بیٹا اب تو جب تک انرجی نہیں آئے گی نا پبلک کو بچا نہیں سکوں گا میں. اس دن کئی بوتلیں چڑھائیں کہ ایسی کی تیسی, آج تو سب کو, اور گیا 20-25 آدمیوں کو نکال کے باہر لے آیا, اور فخر سے کہہ رہا ہے بتاؤ ایسی قربانی کسی نے دی. لوگوں نے کہا کم بخت, تو جو فائر بریگیڈ کا عملہ تھا وہ سارا نکال کے لے آیا باہر. سمجھ رہے سارا فائر بریگیڈ کا عملے کو کیا کیا تم نے. تو یہ کس کا نقصان ہے؟ یہ ایک ایک قطرہ پینے کا نقصان ہے. تو شیطان کا وعظ سنا رہا تھا کہ دیکھو اللہ میاں نے شیطان سے کہا کہ سجدہ کرو, تو جیسے ہمارا لبرل طبقہ ایک دم فوراً ایکچولی پردہ تو اصل میں دل کا ہوتا ہے, آنکھوں کا پردہ نہیں ایکچولی ہے, کیونکہ یہ سو ٹھرکی تھوڑی ہیں. یورپ میں تو اتنی عورتیں آزاد گھوم رہی ہیں, کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. واقعی نہیں دیکھتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اتنے حرام کے ذرائع ہیں کہ ان کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے. تو یہ کوئی خوبی تھوڑی ہے ان لوگوں کی, کوئی دیکھتا نہیں, ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جس سوسائٹی میں زنا پر پابندی ہوگی وہاں لوگوں میں شہوانی جذبات بھڑکیں گے. ان کو بھڑکنے کے لیے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا جائے گا اور نکاح کے راستے کو آسان بنایا جائے گا. آپ اپنی سوسائٹی کو اس سوسائٹی پر کیسے قیاس کر رہے ہو؟ آپ یہاں بھی زنا کو عام کر دو تو پھر پردہ بھی کیا ہو جائے گا, پھر اس تکلف کی ضرورت ہی نہیں رہے گی.